देखो मियाँ, मैं पहले ही तुम्हारे दोस्त से कह चुकी थी कि छड़े छांट को अपने घर पर किराए पर नहीं रखूंगी। अरे भाई, मेरा लड़कियों वाला घर है और तुम्हारे दोस्त ने साफ कहा था कि तुम शादीशुदा हो, बीवी को साथ लाओगे, तभी मैं घर की चाबी तुम्हारे हवाले करूंगी। मैं तो उस खातून की शक्ल देखता रह गया। भला ये क्या चक्कर था? शायद ये कामरान का घटियापन था जो उसने मेरे साथ किया था। मैंने कहा, जी मेरी बीवी तो अभी दूसरे गांव में है, मैं उसे इतनी जल्दी यहाँ नहीं ला सकता, बस कुछ नौकरी सेटल हो जाए तो एक आध महीने में ले आऊंगा। ये सुनकर उस औरत ने मुझे सर से पैर तक देखा, फिर चाबी का गुच्छा मेरे हाथ में थमा दिया और एडवांस की रकम गिनने के लिए पहले अपनी उंगली पे थूक लगाया और फिर एक एक नोट बड़ी तवज्जो से गिनने शुरू किए। फिर कहने लगी, हाँ ठीक है, पूरे 50,000 है, और देखो मियाँ, किराया पहली की पहली मेरे हाथ पे रख देना, ना एक दिन ऊपर ना एक दिन नीचे। मैंने कहा, जी बड़ी बी। वो खासी उम्र की औरत थी, बड़ी तेज नजरों से मुझे देख रही थी। कहने लगी, कोशिश करके अपनी बीवी को जल्दी ले आओ। मैंने कहा, जी मैं ले आऊंगा। अब मैं ये सोच रहा था कि बीवी कहाँ से लाऊं। मेरी कुल कायनात मेरी वालिदा थी। जब तक वो हयात थी तब तक कोई मसला नहीं था, लेकिन अम्मा के इंतकाल के बाद मालिक मकान ने घर से निकाल दिया कि अकेले मर्द को नहीं रखना और किसी के साथ शेयर्ड रूम भी नहीं मिल सकता था। मुझे ऐसे शेयरिंग से बहुत घिन आती थी, इसलिए सोचा था कि बस कोई ऐसा मालिक मकान मिल जाए जिसकी छत पर छोटे छोटे 2 कमरे हों और बाकी की छत हो हवादार खुली, क्योंकि छोटे छोटे घुटनज़दा कमरों में मेरा दम घुटता था और ये घर बिल्कुल मेरी ऐन मर्जी के मुताबिक था। लेकिन चूंकि ये घर कामरान के तवस्सुत से मुझे मिला था, तो अचानक उसने मेरे बारे में क्या कहानियां कही थी। मेरी जिंदगी में कोई लड़की थी ही नहीं और शादी का मेरा कोई खास इरादा नहीं था, क्योंकि तनख्वाह बीवी की इजाजत नहीं देती थी। आजकल की लड़कियों के नखरे और अखराजात बहुत ज्यादा हैं। उन्हें लड़का वो अच्छा लगता है जिसका अपना घर हो, अपनी गाड़ी हो, बैंक बैलेंस हो, सब कुछ हो, और ये करते करते लड़का नहीं रहता बल्कि 2 बच्चों का बाप लगने लगता है। फिर इस पर भी उनको एतराज होता है कि लड़के की उम्र ज्यादा है। अरे भाई, जो कुछ उनके बाप ने 40 साल में कमाया वो 20 साल का नौजवान तो कमाने से रहा। इस चक्कर में हम जैसे मिडिल क्लास लड़कों की शामत जरूर आ चुकी थी। पहले तो वालिदा थी तो कहीं ना कहीं रिश्ता करा भी देती, लेकिन अब छड़े छांट लड़के को कौन देता है अपनी लड़की? सभी घबराते हैं। मैंने हामी भर ली थी, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा था कि लड़की कहाँ से लाऊंगा। सबसे पहले तो मैंने जेरे लब कामरान को जी भर के गालियां दी कि उसने झूठ बोला था। फिर मैं उस छोटे से फ्लैट पे पहुंच गया जहां वो अपनी वालिदा और छोटे भाई के साथ रहता था। मैं उसे कहर भरी नजरों से देख रहा था और वो चाय की चुस्कियां लेते हुए हंस रहा था। कहने लगा, बड़ी भी मान नहीं रही थी तो मैं क्या करता। मैंने कहा, अब तुम मेरी बीवी का इंतजाम करो, क्योंकि वो बड़ी भी बड़ी खड़ूस है। कहने लगा, यहाँ मुझे अपने लिए लड़की नहीं मिल रही, मैं तेरी बीवी का इंतजाम कहाँ से करूं। हम दोनों ही मतवस्सित घराने से ताल्लुक रखते थे। चलो, उसकी तो अम्मा थी, कहीं ना कहीं उसे ठिकाने लगा भी देती, लेकिन मेरा तो कोई था ही नहीं। मैंने कहा, कमीने, जिस मुसीबत में तूने मुझे फंसाया ना बच्चू, अगर 1 हफ्ते के अंदर अंदर मेरी बीवी का इंतजाम नहीं किया तो तुझे अपनी बीवी बना के ले जाऊंगा। मेरी बात पे हंसने लगा। कहने लगा, मेरा कद तुझसे भी 4 इंच ऊंचा है, कितना अच्छा लगेगा ना, बीवी अपने शौहर से 4 इंच ऊंची होगी। मैंने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे किसी भी तरह से 1 हफ्ते के अंदर अंदर लड़की पैदा करके दे, कहीं से कुछ भी करो, क्योंकि इतना बड़ा और हवादार और कुशादा घर, वो भी इतने कम किराए पर, फिर मुझे नहीं मिलेगा। वो कहने लगा, सोचने दे, तेरे मसले का कोई हल निकालता हूँ। मैंने कहा, 8 दिन का टाइम है तेरे पास, वरना मैं सचमुच तुझे बुर्का पहनाऊंगा और अपने साथ ले जाऊंगा। वो मेरे गुस्से को नजरअंदाज करते हुए हंसे जा रहा था। कहने लगा, चाय पिएगा? मैंने कहा, तेरे सर पे उंडेलूंगा। मैं बेहद परेशान था। सामान मेरा कुछ खास था नहीं। अम्मा का पुराना पलंग था जो ऊपर के कमरे में सेट हो गया था। ऊपर 2 कमरे थे, बावर्ची खाना था, वॉशरूम भी बस एक ही था।
میرے لیے سب کچھ بالکل پرفیکٹ تھا۔ ارے میں کون سا کوئی ٹھرکی قسم کا لڑکا تھا جو اس بڑی بی کو کنوارے لڑکے کو اوپر رکھتے ہوئے مصیبت آ رہی تھی۔ میری تو عادت ہی نہیں تھی لڑکیوں کو نظر اٹھا کے دیکھنے کی، اور میں بھلا کیوں اپنے پیر پر کلہاڑی مارنے لگا؟ مالک مکان کی لڑکیوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر کے میں نے مرنا تھا کیا؟ وہ تو 2 منٹ میں گھر خالی کروا لیتی۔ پتہ نہیں بڑی بی کو میری بیوی کا کیا اچار ڈالنا تھا۔ اب سوچ رہا تھا کہ بیوی کا انتظام کہاں سے کروں۔ جب بھی میں صبح آفس جاتا تو افراتفری میں تیار ہوتا۔ ایک بار نیچے اترا تو سامنے تخت پر بیٹھی بڑی بی کہنے لگی، بات سن ذرا۔ پہلے ہی مجھے آفس سے دیر ہو رہی تھی، اوپر سے وہ بوڑھی عورت میری جان کو آئی ہوئی تھی۔ میں نے کہا جی کہیے۔ کہنے لگی بیوی کب آئے گی تمہاری؟ وہ ہے نا مرغی کی ایک ٹانگ، صبح آتے جاتے یہ عورت مجھ سے سوال ضرور پوچھتی تھی۔ ابھی مجھے شفٹ ہوئے بس 2 دن ہوئے تھے، اور ان 2 دنوں میں وہ مجھ سے 400 دفعہ یہ پوچھ چکی تھی کہ تمہاری بیوی کب آئے گی۔ میں نے کہا میں آپ سے کہہ تو چکا ہوں کہ میری بیوی گاؤں میں رہتی ہے، ابھی آفس کی چھٹی لے کر جاؤں گا تو اسے لے آؤں گا۔ کہنے لگی جلدی لے آؤ تاکہ تمہاری تیاری تو ٹھیک سے کروا سکے۔ اپنے پیروں کو دیکھو، ایک موزہ کالا چڑھا رکھا ہے، دوسرا سفید۔ ایسے آفس جاؤ گے تو نوکری سے نکال دیں گے۔ اس خاتون کی بات سن کے جب میں نے پیروں کی طرف دیکھا تو اپنا سر پیٹنے کو جی چاہا۔ اتنی افراتفری میں سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ دونوں موزے الگ الگ رنگ کے چڑھا بیٹھا تھا۔ جلدی سے اوپر گیا، موزے دوبارہ سے ٹھیک پہنے اور پھر آفس چلا گیا۔ جب سے اماں کا انتقال ہوا تھا میں گھن چکر بن کے رہ گیا تھا۔ گھر کے کام میرے سر پر تھے، تنخواہ کم تھی، اور اوپر سے سب کچھ بکھرا رہتا تھا۔ کپڑے نکالنے کے لیے جب الماری کھولتا تو کپڑوں کا ڈھیر میرے منہ پہ آ کے گرتا۔ جلدی سے اپنی مطلوبہ پتلون اور شرٹ نکالتا، باقی کے کپڑے الماری میں ٹھوس کر الماری بند کر دیتا۔ چھٹی کے دن اگر الماری کو ٹھیک کر بھی لیتا تو اگلے روز اپنی مطلوبہ چیزیں نہ ملنے پر الماری کا وہی حشر ہو جاتا تھا۔ زندگی بے ترتیب سی ہو کے رہ گئی تھی۔ میرے گھر میں ایک لڑکی کی ضرورت تو تھی، لیکن میں جانتا تھا کہ رشتہ ہونا اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ نہ تو میرے پاس بینک بیلنس تھا، نہ اپنا گھر تھا، اور نوکری کی تنخواہ بھی زیادہ نہ تھی۔ اتنی تھی کہ بس ضروریات پوری کر سکتا تھا، کسی لڑکی کی خواہشات پوری نہیں کر سکتا تھا۔ ایک پرانی سی موٹر سائیکل تھی، وہ بھی آئے دن دغا دے جاتی تھی۔ کبھی اس کا پیٹرول لیک کرنے لگتا، کبھی اس کی چین اتر جاتی، کبھی ٹائر پنچر ہو جاتا۔ کم بخت پر آئے روز خرچہ ہی ہوتا رہتا تھا، یا بیوی رکھ لوں یا پرانی موٹر سائیکل۔ کم بخت پہ بڑا خرچہ ہوتا ہے۔ کچھ میں مزاجن کنجوس بھی تھا، پیسے بہت کم خرچ کرتا تھا، اسی لیے خالی 1 کپ چائے کا پی کر گھر سے نکل جاتا تھا۔ دوپہر کا کچھ ہلکا پھلکا آفس میں کھانے کو مل جاتا تھا۔ رات کو جب تھک کر گھر آتا تو یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ پکاؤں کیا، بس ایک انڈا بنانا آتا تھا، اسی لیے آملیٹ بنا کر بریڈ کے ساتھ کھا لیتا تھا۔ چند دن کے بعد کامران کی مجھے کال آئی، کہنے لگا تمہارا مسئلہ حل ہو گیا۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگا میرے آفس میں ایک لڑکی جاب کرتی ہے جو کہ پنڈی سے ہے، اور یہاں اسے اچھی تنخواہ مل رہی ہے، لیکن رہائش کا مسئلہ ہے، ہاسٹل میں وہ رہنا نہیں چاہتی، اسے بھی ایک گھر کی ضرورت ہے۔ میں نے اسے ساری بات بتا دی ہے، ویسے بھی تمہارے پورشن میں 2 کمرے ہیں، ایک کمرہ وہ رکھ لے گی، ایک تم رکھ لینا، کچن بھی آدھا آدھا استعمال کر لینا، اور وہ آدھا گھر کا کرایہ دینے کو بھی تیار ہے۔ مجھے یہ بات کچھ غیر مناسب سی لگ رہی تھی۔ میں نے کہا میں ایک جوان جہان لڑکی کے ساتھ ایک گھر میں کیسے رہ سکتا ہوں؟ وہ کہنے لگا وہ لڑکی کوئی عام لڑکی نہیں ہے، یہ سمجھ لو جھانسی کی رانی ہے، اس لیے ذرا احتیاط سے رہنا۔ میں نے کہا مجھے ایسی لڑکیاں ویسے بھی پسند نہیں جو مردوں کو منہ پہ جواب دیں۔ اس وقت مجھے مجبوری نہ ہوتی تو کبھی حامی نہ بھرتا، لیکن مجھے حامی بھرنی پڑی۔ میں نے کامران سے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، لیکن اس لڑکی کو سمجھا دینا کہ اسے یہاں پہ کس طرح سے رہنا ہے۔ مجھے شروع سے ہی لڑکیوں سے کچھ الرجی ٹائپ کی تھی، پھر ایک لڑکی کے ساتھ بنا کسی رشتے کے رہنا ایک مشکل سا امر تھا۔
گھر کی مجبوری نہ ہوتی اور میری کنجوسی آڑے نہ آتی تو میں کبھی حامی نہ بھرتا۔ ایک تو میرے گھر کا آدھا خرچہ کم ہو رہا تھا، کرایہ، بجلی کا بل بھی آدھا تھا، اور پھر ہو سکتا ہے کہ وہ لڑکی اپنے ساتھ ساتھ میرے لیے بھی کچھ پکا کے رکھ دیتی تو میرا یہ کھانے پینے کا مسئلہ بھی ٹھیک ہو جاتا۔ اگلے ہی روز مجھے کامران کے گھر جانا تھا۔ وہاں اس کی وہ کولیگ بھی آ جاتی اور وہیں سے وہ میرے ساتھ میرے گھر پہ آ کے رہتی۔ کامران کے گھر پر وہ لڑکی موجود تھی۔ اس کا نام ثانیہ تھا۔ چنگم چبا رہی تھی۔ کافی پر اعتماد قسم کی لڑکی تھی، لیکن ہمارے گھر کے ماحول سے بالکل ڈیفرنٹ تھی۔ میں نے ایک سادہ سے ماحول میں تربیت پائی تھی، لیکن وہ کچھ فیشنیبل قسم کی لڑکی تھی۔ جی، گھٹنوں تک کرتی تھی، دوپٹہ بس گلے میں لینے کی ہی زحمت کی تھی۔ ایک تو اس کے بال گھنگریالے تھے، اوپر سے کندھوں تک آتے تھے۔ رنگت صاف ستھری تھی، لیکن مجھے وہ ایک آنکھ بھی اچھی نہیں لگی۔ مجھے دیکھ کے کہنے لگی، کامران، یہ ہے وہ لڑکا؟ کامران کہنے لگا، ہاں۔ اس نے سر سے لے کر پیر تک بڑی تنقیدی نظر سے مجھے 5 منٹ تک دیکھا، پھر کہنے لگی، ٹھیک ہے، اسے تو میں ہینڈل کر سکتی ہوں۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں نے کہا، اس نے مجھے کیا ہینڈل کرنا ہے؟ یہ مجھے سمجھ کیا رہی ہے؟ پھر اس نے اپنی جیب سے ایک پیپر نکالا، کہنے لگی، یہ میری شرائط ہیں، انہیں پڑھ لو اور اس پہ سائن کر دو۔ میں نے وہ پیپر پکڑا۔ اس کے اوپر نمبر وائز بہت کچھ لکھا تھا، یہ کہ میں اپنے کام خود کروں گا، وہ اپنے کام خود کرے گی۔ جس کمرے میں وہ رہے گی وہاں میرا آنا جانا بالکل نہیں ہوگا۔ گھر کی صفائی ایک دن وہ کرے گی، ایک دن میں کروں گا۔ کھانا وہ اپنا پکائے گی، میں اپنا پکاؤں گا۔ فریج ہم آدھا آدھا استعمال کریں گے، بجلی کا بل بھی آدھا دیں گے۔ باقی مالک مکان کے سامنے وہ میری بیوی کی ایکٹنگ کرنے کے لیے تیار تھی، لیکن اس کے علاوہ میں پورے 10 فٹ کا فاصلہ رکھ کر اس سے بات کروں گا۔ کبھی بھی تنہائی کا موقع اٹھا کر اس کے قریب آنے کی کوشش نہیں کروں گا، اور ایسا میرا کوئی ارادہ بھی نہیں تھا۔ اتنی بھی کوئی وہ حور پری نہیں تھی۔ میں نے اس کا اسٹیمپ پیپر پڑھ کے اس پہ سائن کر دیا، پھر وہ اٹھ کر میرے ساتھ جانے کے لیے تیار تھی۔ میں نے کہا، یوں نہیں۔ کہنے لگی، کیا مطلب؟ میں نے کہا، کوئی چادر وغیرہ پہنو، وہ خاتون کافی دقیانوسی قسم کی ہے۔ کہنے لگی، میرے پاس تو کوئی چادر نہیں۔ کامران کہنے لگا، میری امی کے پاس ہے، میں دیتا ہوں۔ وہ جلدی سے کمرے میں گیا اور جا کے اپنی ماں کی بڑی سی چادر اس کو لا کر دی۔ اس نے ایک نظر اتنی بڑی چادر کو دیکھا اور بڑی مشکل سے خود پر اوڑھی اور میرے ساتھ بائک پر بیٹھ گئی۔ جب میں اسے گھر لے کر آیا تو میں نے کہا، دیکھو، میں اس خاتون سے یہ کہہ کے آیا ہوں کہ تم گاؤں سے آئی ہو، اس لیے بہتر ہے کہ کل سے اپنا حلیہ تھوڑا درست کرو۔ کہنے لگی، دیکھو، میں تمہارے کہنے پہ نہیں چل سکتی، میں جاب کرتی ہوں اور میں اسی حساب سے کپڑے پہنتی ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تم نے کیا کہا ہے کیا نہیں، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے دروازے پر دستک دی تو اس بڑی بی نے دروازہ کھولا، مجھے دیکھا، میرے ساتھ ثانیہ کو دیکھ کر کہنے لگی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ماں صدقے جائے، بیوی تو تمہاری بڑی پیاری ہے۔ یہ کہتے ہی انہوں نے ثانیہ کو آگے بڑھ کے گلے لگایا، پھر اس کا ماتھا چومنے لگی۔ ثانیہ اس وقت بخلاہٹ کا شکار ضرور ہوئی تھی۔ بہرحال کچھ دیر ملنے ملانے کے بعد میں نے کہا کہ ہم بہت دور کا سفر کر کے آئے ہیں، اس لیے ہم کچھ دیر آرام کرنا چاہتے ہیں۔ کہنے لگی، ہاں، جاؤ جاؤ، آرام کرو، کل صبح کا ناشتہ ہماری طرف سے، میں تمہیں ناشتہ دے کے جاؤں گی۔ میں نے کہا، چلو شکر ہے، اس بہانے ایک وقت کا ناشتہ تو ملے گا۔ جیسے ہی ہم اوپر آئے، ثانیہ نے چادر اتار کے ایک طرف رکھی اور پورے گھر کا جائزہ لینے لگی۔ ایک بڑا کمرہ تھا جہاں میں نے اپنی اماں کا پلنگ رکھا تھا، 2 پٹ کی الماری رکھی ہوئی تھی، اور دوسرا کمرہ ذرا چھوٹا تھا اور ہوادار بھی نہیں تھا۔ کہنے لگی، میں اس کمرے میں نہیں رہوں گی۔ میں نے کہا، کیا مطلب، کیوں نہیں رہو گی؟ کہنے لگی، یہ کمرہ چھوٹا ہے، میرا سامان اس میں نہیں آ سکتا، تم اپنا سامان یہاں شفٹ کر لو، تب تک میں اپنا سامان بھی لے آؤں گی۔ بہرحال میں نے اگلے روز اپنا سامان اس چھوٹے کمرے میں شفٹ کر لیا۔ ثانیہ کا سامان بھی آ چکا تھا۔
کچن کے آدھے شیلف میں اس نے اپنے برتن رکھے، اور برتن کے نام پر میرے پاس تو ویسے کچھ بھی نہیں تھا سوائے چائے کی کیتلی یا فرائنگ پین کے، جس میں میں انڈا بنا کے کھا لیتا تھا۔ البتہ فریج میرا ہی تھا جس میں وہ اپنا سامان رکھ چکی تھی۔ راشن بھی اسی نے ڈالا تھا۔ جو بھی تھا اس کے ہاتھ میں ذائقہ بہت تھا، کیونکہ کھانے کی خوشبو دور سے آتی تھی۔ صبح صبح افراتفری میں میں اپنے کپڑے پریس کر رہا تھا جب وہ تیار ہو کے ناشتہ بنا رہی تھی۔ میرے پورے کپڑے یوں ہی بکھرے پڑے تھے۔ انہیں فٹافٹ سے اٹھا کے میں نے الماری میں ٹھوس کے جیسے اسے لاک کیا تو جیسے ہی باہر آیا وہ چھوٹی سی چارپائی پر بیٹھی آملیٹ اور پراٹھا کھا رہی تھی۔ یہ دیکھ کے میرا بھی بڑا دل چاہ رہا تھا کہ میں بھی یہی ناشتہ کروں، لیکن اس نے تو مروتاً بھی مجھ سے نہیں پوچھا۔ میں کچن میں گیا، اپنے لیے ایک انڈا فرائی کیا، 2 سلائس لیے اور وہیں پر بیٹھ گیا۔ اپنا ناشتہ کرنے کے بعد میں نے کہا کہ ثانیہ، تمہاری کمپنی اور میری کمپنی برابر میں ہی ہے، کہو تو میں تمہیں بائک پہ چھوڑ دیتا ہوں۔ میں نے کہا کہ اگر میں اس پہ ایک چھوٹا سا احسان کر دوں تو یقیناً بدلے میں وہ بھی شاید کھانے اور ناشتے کی ذمہ داری اٹھا لے گی۔ کہنے لگی جی نہیں، مجھے بس میں سفر کرنے کی عادت ہے، میں ویسے کمفرٹیبل رہتی ہوں، لڑکوں کے ساتھ بائک پہ بیٹھنا مجھے پسند نہیں ہے۔ میں نے کہا نہیں تو نہ صحیح۔ وہ لڑکی کافی تیز قسم کی تھی۔ آفس سے جب میں واپس آتا اپنا کھانا پکا کے کھا پی کے فریج میں رکھ چکی ہوتی تھی، اور اس کی خوشبوئیں سونگ سونگ کے میں اپنا دل جلا کے انڈا کھاتا تو وہ مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ کبھی بازار سے کھانا لے آتا تھا لیکن کھانے کو جی ہی نہیں چاہتا تھا۔ میں نے سوچا اس لڑکی سے کوئی ڈیل کر لیتا ہوں، راشن کے آدھے پیسے اسے دے دیا کروں گا، اسے کہوں گا کھانا میرے لیے بھی بنا دیا کرے، بے شک پیسے لے لے تاکہ یہ روز روز انڈوں سے تو میری جان چھوٹے۔ وہ کچن میں کھڑی اپنے لیے چائے بنا رہی تھی کیونکہ سردیوں کا موسم شروع ہو گیا تھا۔ چائے کا تو میرا بھی بڑا جی چاہ رہا تھا۔ میں کچن میں آیا، کہنے لگی میں تم سے پہلے بھی کہہ چکی ہوں جب میں کچن میں کام کروں تو تم نہیں آؤ گے، اور جب تم کرو گے تو میں نہیں آؤں گی، چلو شاباش باہر نکلو۔ میں نے کہا مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ کہنے لگی جلدی سے بولو کیا کہنا ہے۔ ابھی بھی چینگم چبا رہی تھی۔ میں نے کہا اگر میں آدھے راشن کے پیسے دے دوں تو کیا تم میرے لیے کھانا بنا سکتی ہو؟ دیکھو مجھے سوائے آملیٹ کے کچھ بنانا نہیں آتا، اور روز روز آملیٹ میں کھا نہیں سکتا، پلیز۔ میں نے ملتجی لہجے میں کہا۔